Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to lecture number 31. This is the penultimate lecture of your course, and as we are closing down, we are summarizing whatever it is that we'll do in the final lecture. But this is about brand planning and advertising spiral. What is brand planning, what does it entail, and what is spiral or advertising spiral. तो हम इसको लिंक करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे. जो पीछे हमने लेक्चर्स में कवर किया था, that is a prereq for this lecture. तो ताकि जब हम ये लेक्चर समझें, पढ़ें, इसको हम टैली करें अपने पीछे के नोट से, तो it becomes more relevant. So let's move on to the second slide and see कि आज के लेक्चर के learning objectives क्या हैं. As you can see on your visual, learning objectives में आज हम birth and basics of branding पढ़ेंगे, so that it gives an idea. देखिए, ब्रांडिंग से हमारी जान कभी भी नहीं छूट सकती जब तक हम मार्केटिंग में हैं और जब तक हम बिजनेस में, क्योंकि ब्रांडिंग everything, from product to service to idea to people to place to organization to anything that you name, that comes into the purview of branding. तो ब्रांडिंग तो आप जिक्र करेंगे किसी भी मार्केटिंग सब्जेक्ट से, क्योंकि उसके गिर्द ही मतलब इट्स अ न्यूक्लियस ऑफ द मार्केटिंग वर्ल्ड, ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड. तो हम बर्थ एंड बेसिक्स ऑफ ब्रांडिंग पढ़ेंगे और समझेंगे. फिर हम एक्सप्लेन ब्रांड्स एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग ये देखेंगे. हम डिस्कस करेंगे ब्रांड एक्विटी को. ज़ाहिर बात है इन डेप्थ नहीं करेंगे क्योंकि ब्रांडिंग का कोर्स नहीं है, मगर ये कंज्यूमर बिहेवियर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इसको टच ज़रूर करेंगे. फिर हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन किसके लिए होती है? ये होती ब्रांड की है, मगर होती किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए, टारगेट ऑडियंस के लिए. तो लिहाजा ताकि उनके पॉजिटिव बिहेवियर को सरफेस पे लाया जाए, ताकि ब्रांड से एक लॉयल्टी डेवलप हो, ब्रांड से एक लिंक डेवलप हो, ब्रांड से एक एसोसिएशन डेवलप हो, और ब्रांड से एक ब्रांड का एक माइंड शेयर डेवलप हो. तो फिर हम इसलिए आईएमसी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को थोड़ा बहुत टच करेंगे आज के लेक्चर के हवाले से. वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड आल्सो द रिलेशनशिप ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पाइरल. तो ये आज के लेक्चर के हवाले से दीज आर द थिंग्स. तो अगर हम, और आई एम श्योर कि आपको पता ही है, मगर इसको जस्ट टू रीकैप, क्योंकि हम वो एक बिल्ड कर रहे हैं. तो व्हाट इज अ ब्रांड? अ ब्रांड इज अ नेम, इट इज अ टर्म, इट इज अ साइन, इट इज अ डिजाइन, इट इज अ लोगो, right, or a unifying combination intended to identify and distinguish the product or service from the competing products or services. और पहले ज़माने में ये ब्रांड का तस्वुर कहाँ से आया कि पहले ज़माने में जब पहले ज़माने से मुराद ये है कि जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, आज से कुछ एक आध सदी पहले की बात है, जब स्पेशली वेस्ट में, क्योंकि सारी चीज़ें हमने वेस्ट से अडॉप्ट की हैं, वहाँ पे जब शीप्स और कैटल की फार्मिंग होती थी, मतलब उनके रैंचेस होते थे उनमें, ये तो हर कोई यही करता था. उनका बिजनेस जो था वो कैटल फार्मिंग या शीप फार्मिंग ये होता था. तो उसको और जब ये रेवड़ जो है जाते थे चरने के लिए, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, ताकि मिल ना जाए, और मिल के फिर बड़े झगड़े होते थे लैंड डिस्प्यूट्स के अलावा कैटल और शीप फार्मिंग हर्ड्स पे, कि ये हमारी बकरी है, हमारी गाय है, और इस पे झगड़े होते थे. तो उन्होंने फिर ये तस्वुर निकाला, ये कॉन्सेप्ट निकाला कि ओके, इस फार्म के जो हर्ड्स हैं इनको हम एक खास मखसूस निशान दे देते हैं. तो वो फिर ब्रांड करते थे कि लोहा को गर्म करके उनको, ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, मगर जानवरों को इस तरह ब्रांड किया जाता था. और अमेरिका में और दूसरी जगहों पे भी अभी भी ये ब्रांडिंग का तरीका है कुछ जगहों पे. तो वो ब्रांडिंग लफ्ज जो है वहां से निकला कि दिस इज फ्रॉम दिस फार्म या दिस इज फ्रॉम दैट फार्म. तो ब्रांड कुड बी एनीथिंग, अ नेम, अ लोगो, अ टर्म, अ साइन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. तो इसलिए ब्रांड एलिमेंट्स जो हमने पढ़ा हुआ भी है, इसकी इम्पोर्टेंस अभी भी बहुत है एक ब्रांड के लिए, एक ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए. ठीक है, और इसका पर्पस ये होता है
to distinguish your brand from the competing brand and vice versa. You know, competitors بھی اس لیے اٹھ کے کھڑے رہتے ہیں. اب اس میں اگر آپ مسالہ جات لیجئے نا, جو آپ کے پاؤڈرڈ فارم ہوتے ہیں, جو ڈرائی مسالہز ہوتے ہیں یا کھانے کے پکوان کے مسالہ ہوتے ہیں, اس میں دو برانڈ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں پاکستان میں. ایک شان فوڈز ہے. تو شان کے مسالہ جات آپ سٹور میں جائیے آپ کو نظر آئیں گے, ایک لائن لگی ہے, اور اس کا کمپیٹنگ برانڈ ہے نیشنل فوڈز. تو نیشنل کے آپ کو مسالہ جات نظر آئیں گے, تو یو کین پک آؤٹ, اور یہ بہت بکتے ہیں, اس لیے آپ کو ہر سٹور پہ ہر شہر میں یہ نظر بھی آتے ہیں. اگر نہیں بکتے ہوتے تو یہ ان کی ویلیو, ان کی اینٹی, ان کی آئیڈینٹی ختم ہو چکی ہوتی. اور پھر اگر آپ جیسے لال مرچ, ہلدی, نمک, کالی مرچ سے لے کے ان کے جو ہے بریانی کے مسالے, قورمے کے مسالے, نہاری, پائے وغیرہ وغیرہ, حلیم کے مسالے, یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اور اس کی, اور اگر آپ کھلی جگہ پہ جائیں تو آپ اپنے پرچون کے دکان کے پاس جاتے ہیں, یا اس کی مارکیٹس ہیں, جوڑیا مارکیٹ, جوڑیا بازار کراچی میں ہے, لاہور میں بھی ہے, پھر اسی طرح پنڈی میں بھی ہے, راجہ بازار وغیرہ, جو ہول سیلرز جن کو کہتے ہیں. تو ان کے پاس بڑے بڑے ٹبس میں جو ہے یہ کھلی پڑی ہوتی ہیں چیزیں, یعنی لال مرچ, ہلدی, نمک وغیرہ. اچھا, اب یہ ہے کہ جو اسپیشلائزڈ مسالے ہیں, یہ جیسا قورمہ, بریانی, حلیم, نہاری, پائے وغیرہ, یہ آپ کو پیکجڈ فارم میں, اچھے فارم میں آپ کو شان اور نیشنل فوڈز کے پاس ہی ملتے ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, نیشنل فوڈز اور شان کے مسالے جو ہیں پاکستان ہی میں نہیں, دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں. اور آپ کو یہ امریکہ میں تو اسپیسیفکلی کیونکہ انڈین زیادہ رہتے ہیں, وہاں انڈین سٹورز میں بھی پائے جاتے ہیں. پاکستانی بڑے یوز کرتے ہیں. جب اوورسیز پاکستانی واپس ملک میں آتے ہیں تو اور کچھ عرصے کے لیے اور واپس جانا ہوتا ہے انہوں نے تو یہ ڈبے لے کے جاتے ہیں جو مسالوں کے ہوتے ہیں, سالنوں کے, اور تاکہ وہ بنانے میں, مطلب ان کی پاپولیرٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور پاکستان میں بھی ان کی پاپولیرٹی بہت ہے. اور اکثر و بیشتر اگر ریگولرلی بیسس, کچھ لوگ ہیں جو ریگولر شان مسالے یا نیشنل فوڈز یوز کرتے ہیں کھانے کے پکوان والے, مگر کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں پہ نیشنل یا شان کی کوئی پروڈکٹ کسی نہ کسی ٹائم پہ نہ آئی ہو. نیشنل اور شان نے ایک اور نیش اپنے لیے کریٹ کی ہے کہ وہ ان مسالہ جات سے ہٹ کے اور بھی چیزوں پہ آئیں. جیسے شان کا ڈیلو ہے, ڈیلو میٹھے کی رینج ہے اور کسٹرڈ ان کا کافی مشہور ہے. اسی طرح نیشنل فوڈز کے بھی میٹھے ہیں, کسٹرڈ میں ہیں وہ, جیلیز میں ہیں وہ. تو یہ ان کا ایک نیش ہے. اور اس کے علاوہ ان دونوں کی نیش ایک اور بھی ہے, اور وہ نیش ہے کہ یہ دونوں اچار کی رینج میں بھی ہیں. تو پاکستان بھر میں ان کے اچار جاتے ہیں. تو جو لوگ گھر میں اچار ڈالتے ہیں تو وہ تو علیحدہ بات ہے نا, مگر ہر کوئی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور یہ اسکل بھی نہیں ہوتا کہ وہ اچار ڈالے, کیونکہ اچار از اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس. تو مگر کھانے کا ذائقہ وہ ضرور بناتا ہے, انکریز کرتا ہے. تو آپ کو ہر سٹور میں تھرو آؤٹ پاکستان آپ کو شان کے بھی اچار ملیں گے اور نیشنل کے بھی اچار ملیں گے, جو کہ ایک ان کا نیش ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب یہاں پہ اس میں برانڈ کیٹیگری بہت کم آپ کو نظر آئے گی. Having said that, تو یہ برانڈ کی تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا, تھوڑا سا ہسٹری بتائی, so that you could be able to understand it more clearly. آگے چلتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ایکویٹی کی, برانڈ ایکویٹی کی. اگر آپ فائنینشیل ٹرمز میں دیکھیں اور آپ کا کورس آپ نے پڑھے ہو فائنینشیل اکاؤنٹنگ وغیرہ, تو اس میں ایکویٹی کا ذکر آتا ہے, اور وہ آتا ہے آپ کی بیلنس شیٹ پہ کہ ایکویٹی کیا ہے. تو جو ایکویٹی ہے اس میں گڈ ول آتا ہے. گڈ ول کیا ہے؟ گڈ ول ہے برانڈ سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ مارکیٹنگ ٹرمز میں بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ برانڈنگ کورس نہیں ہے تو اس لیے ہم کیلکولیشنز کی طرف جا نہیں رہے, بٹ برانڈ ایکویٹی کین بی کیلکولیٹڈ فرام مارکیٹنگ پرسپیکٹو, اور صرف فائنینشیل ٹرمز میں نہیں ہے. اس کو کوالٹیٹیو ایلیمنٹس کو کوانٹیٹیو کیسے بنایا جاتا ہے یہ بھی ہے. تو ہم برانڈ ایکویٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ برانڈ اویئرنیس ہے, لائلٹی ہے, ایسوسیشن ہے, پرسیوڈ کوالٹی ہے, ان کا مرکب برانڈ ایکویٹی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, پھر آپ کے جو ٹریڈ مارکس وغیرہ ہیں وہ بھی اس اینٹی کا پارٹ ہوتے ہیں. تو ایکویٹی کیا ہے؟ برانڈ ایکویٹی از دا ویلیو آف ہاؤ سچ پیپل ایز کنزیومرز, ڈسٹریبیوٹرز اینڈ سیلس پیپل, یعنی کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں برانڈ کے, تھنک اینڈ فیل اباؤٹ اے برانڈ ریلیٹو ٹو اٹس کمپٹیشن اوور اے پیریڈ آف ٹائم. What do they think? How do they rate this brand's equity with a competing brand's equity? ٹھیک ہے.
Many powerful brands today are among the earliest brands. ٹھیک ہے نا, جیسے کوک 100 سال سے اوپر ہے اس کو, پیپسی بہت پرانا برانڈ ہے. یہاں پہ بڈ وائزر کی آپ کو اگزامپل نظر آ رہی ہے. بڈ وائزر از اے بیئر, الکوہلک بیوریج ہے, اور ویسٹ میں یہ بہت پاپولر ہے. آئیوری ایک سوپ ہے. کوکو کولا کا نام ابھی ہم نے لیا تھا. کیمبل سوپ پاکستان میں بھی ملتے ہیں اپ مارکیٹس میں, اور باہر بہت پیے جاتے ہیں. ہمارے پاس ٹرینڈ کنور کا ہے, میگی کا ہے, اور وہ پاؤڈرڈ فارم میں ہوتا ہے, یو ہیٹ اٹ اپ اینڈ آل دیٹ. یہ جو کیمبل سوپ ہوتا ہے یہ ٹن میں آتا ہے, اور یہ ڈفرینٹ سوپ, ٹومیٹو, جس طرح آپ کو کنور میں ملتے ہیں فلیورز, آلموسٹ ویسی فلیورز سوائے چکن کارن سوپ اور چکن مشروم سوپ. چائنیز والے سوپس نہیں ہوتے, بٹ ادر دین دیٹ کریم آف چکن, کریم آف مشروم, ٹومیٹو سوپ, یہ ٹائپ کی جو 3-4 فلیورز ہیں جو ویسٹ میں بڑے پاپولر ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ذرا بلینڈ فلیورز ہوتے ہیں نا, مطلب لائک بلینڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خاص اس میں کوئی نمک مرچ ہلدی ولدی نہیں ہوتی, چٹپٹے نہیں ہوتے ہیں. تو گوروں کا پیلٹ جو ہے کھانے کا ایسے ہی ہے. تو یہ سوپ کافی مشہور ہے اور کافی چلتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ وہ ٹن میں ہوتے ہیں. آپ نے ٹن کھولا, پور کیا اس کو بول میں, اور مائکرو ویو کر دیا, تو یعنی کہ کچھ منٹ میں آپ کو کچھ خود نہیں کرنا پڑ رہا ہے, اینڈ اٹس وارمڈ اینڈ ہیٹڈ اپ. یہ جیسے کنور سوپ آپ یا میگی آپ لے کے ہیں جو پاؤڈرڈ فارم کے ہوتے ہیں, ان کو آپ گرم پانی میں ڈالیں, مکس کریں, وسک کریں, اور پھر وہ جب بوائل پہ آتا ہے تو وہ ریڈی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ چکر نہیں ہے, اور اس لیے اس کی پاپولیرٹی ہے. اور وہاں پہ کھانے کا کنزمپشن پیٹرن یہی ہے کہ مائکرو ویویبل ڈنرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پاپولر ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ خود, ایک تو وہاں پہ ہر کوئی کھانے پکانے میں ماہر نہیں ہوتا, دوسرا یہ ہے کہ گو کہ وہاں پہ ٹرینڈ اب چل رہا ہے ہیلدی ایٹنگ اینڈ سیلف کوکنگ کا, مگر وہ لوگ آف دا شیلف ابھی بھی لوگ بہت سارے لے لیتے ہیں, اور پھر وہ مائکرو ویویبل کر لیتے ہیں, کیونکہ پورا دن وہ سب وہاں پہ سبھی کام کرتے ہیں آفس میں, ورک پلیس میں. تو بائی دا ٹائم دے ریچ ہوم دے آر ویری ٹائرڈ, اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ان کچن. حالانکہ یہ ایک بات انڈرسٹینڈیبل ہے کہ if you spend time in kitchen it's a kind of a therapy for relaxation. اچھا, پھر اس کے بعد ہرشیز چاکلیٹس. اب چونکہ یہ اگزامپل زیادہ تر امریکہ سے آئی ہوئی ہیں, یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے آئی ہوئی ہیں, تو ان کے دنیا جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایک کارنر سے ختم ہوتی ہے اور وہیں پہ ختم ہوتی ہے, وہیں سے شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ ختم ہوتی ہے. ہرشیز ایک یو ایس برانڈ ہے. ہرشیز جیسے ہم دس پارٹ آف دا ورلڈ میں زیادہ پاپولر نہیں ہے, مگر ہرشیز پاکستان میں بھی ملتا ہے, امپورٹڈ آئٹمس کیٹیگری میں آپ کو مل جاتا ہے. تو ہرشی امریکہ میں بہت فیوریٹ چاکلیٹ ہے. آئی مین لائک ان کے ہرشیز کسز کے ڈراپس ہیں, وہ بڑے مشہور ہیں. چاکلیٹ ہے ہی چاکلیٹ نا, تو دس از کائنڈ آف اے ویری فیمس چاکلیٹ. امریکہ میں تو ہاؤس ہولڈ نیم ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹ میں آپ کو بہت سارے ملیں گے. جیسے انگلینڈ میں ان کا اپنا ایک بیسک چاکلیٹ ہے تھارنٹن, وہ بڑا مشہور ہے. ٹھیک ہے نا. تھارنٹن بھی آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا. کیڈبری ایک برانڈ ہے جو یورپین برانڈ ہے, بیسکلی ورلڈ اوور وہ بہت مشہور ہے. کیڈبری آن دی ادر ہینڈ آپ کو یو ایس میں ذرا اس کی مانگ کم نظر آئے گی, وہاں پہ ہرشی زیادہ, ان کا اپنا لوکل برانڈ بہت پاپولر ہے. پھر میکسویل ہاؤس کافی, یہ امریکن برانڈ ہے. اگین آپ کو یورپ میں نیسکیفے زیادہ ملے گا, آپ ایشیا میں آ جائیں آپ کو نیسکیفے ملے گا. گو کہ میکسویل بھی اویلیبل ہے, پاکستان میں بھی ہے امپورٹڈ برانڈ کیٹیگری میں, مگر یہ چونکہ امریکن برانڈ ہے اور یہ ایگزامپلز امریکن ہیں, تو وہ میں آپ کو صرف اس کا ایک بیک ڈراپ بتا رہی ہوں. میکسویل ہاؤس کافی وہ بڑا مشہور ہے. لیوائز اگین از اے جینس ہاؤس ہولڈ نیم ہے دنیا بھر میں جینس کے حوالے سے. لیوائے, اور لیوائی کا آئی تھنک 501 ایک برانڈ تھا, اٹ واز ایکسٹریملی پاپولر. وہ جو برانڈ آف جینس آیا تھا لیوائی کا 501 دنیا بھر میں, اٹ واز اے نمبر آف جینس جو ٹیسٹ کر کے اور انہوں نے اسی کو برانڈ کر دیا تھا. اگین ویری پاپولر. تو اس کے یہ برانڈز جو ہیں یہ بہت پرانے اپنی کیٹیگری میں پائنیئر برانڈ سمجھے جاتے ہیں. اپنی پروڈکٹ کیٹیگری میں یہ برانڈز کی جو اگزامپل دی ہیں یہ پائنیئر برانڈ سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس پروڈکٹ کی لائف سائیکل میں ان برانڈ کی لائف سائیکل آلموسٹ سملر ہے. انٹروڈکشن فیز سے دے آر آل the brand and the product category is following a similar pattern. ٹھیک ہے نا.
اب ہم آتے ہیں ینگ اینڈ روبیکم ایک کنسلٹنسی ہے, بزنس کنسلٹنسی, مارکیٹنگ کنسلٹنسی. ینگ اینڈ روبیکمس نے بڑے بڑے ماڈل پیش کیے آرگنائزیشن کو جو امپلیمنٹ کرتی ہیں ٹو ڈٹرمن دا برانڈس پرسنالٹی, برانڈ اسٹریٹجی, برانڈس ہیلتھ, رائٹ. تو ینگ اینڈ روبیکم نے برانڈ ایسٹ ویلیویٹر کو بھی ایک ان کا ماڈل ہے جو بڑا سکسیسفل ہے. آپ ینگ اینڈ روبیکم کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک ایکچولی, اور ٹریڈ مارکڈ ہے, اور مینی آرگنائزیشنز آل اکراس دا ورلڈ یوز دس برانڈ ایسٹ ویلیویٹر ٹو ڈٹرمن دا ایکویٹی آف دیئر برانڈ ان ٹرمز آف دیئر کمپٹیشن. تو کلیم یہ ہے ان کا ینگ اینڈ روبیکم کا کہ brands are built over the progression of 4 primary consumer perceptions. ایک کیا ہے, ایک ہے differentiation, unique selling proposition کیا ہے, یعنی کہ ایک relevance to the product, relevance to the consumers, esteem, what kind of self-actualization or ego assets does this brand bring to the consumers. ٹھیک ہے نا, اگر ایگو اور سیلف ایکچولائزیشن والا, جو سیلف اسٹیم اور ایکچولائزیشن والی جو آپ کو بات بتائیے, یہ میں نے میزلوز کے نیڈ ہائرارکی سے لی ہے کہ برانڈ سیلف ایکچولائزیشن اور سیلف اسٹیم نیڈز کتنی فلفل کرتے ہیں, یہ بہت میٹر کرتا ہے. پھر آتا ہے نالج, برانڈ نالج کیا ہے, برانڈ نالج اسٹرکچرز کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان 4 چیزوں پہ یہ ینگ اینڈ روبیکم کا برانڈ ایسٹ ویلیویٹر ڈٹرمن کرتا ہے برانڈ کی ویلیو کو. اگر آپ دیکھیں برانڈ ویلیو اسٹرکچر ینگ اینڈ روبیکم کا جو آپ کے ویژول پہ نظر آ رہا ہے آپ کو, تو برانڈ ویلیو کنسسٹ آف برانڈ وائٹیلٹی, کتنا وہ ایگزوبرنٹ ہے برانڈ, کتنا اپنے آپ کو ریجوینیٹ کر کے رکھتا ہے, کتنا کنزیومرز میں وہ ایکٹیو ہے ان کے مائنڈ میں, اور ایک ہے برانڈ اسٹیچر کیا ہے. ٹھیک ہے, برانڈ کی ویلیو کنزیومرز کی نظر میں, اسٹیک ہولڈرز کی نظر میں کیا معنی رکھتی ہے. تو برانڈ وائٹیلٹی consists of 2 aspects. One is differentiation, or the other is relevance. On the other hand, brand stature کی جو consist وہ کرتا ہے وہ esteem پہ ہے اور برانڈ knowledge پہ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں developing IMC strategic plans. IMC is integrated marketing communications. IMC یعنی کہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن اسٹریٹجک پلاننگ آپ کیسے کرتے ہیں. تو برانڈ ایکویٹی آڈٹ انالیسز ہوتا ہے, یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے. اٹس سو ایز اے مارکیٹر آئی فائنڈ اٹس ون آف دا بیسٹ ٹولس ٹو اینالائز برانڈ ان کمپیریزن ود اٹس کمپٹیشن, اور کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. if you're into marketing, it tells you a lot about the product category and the brands that are working in that category. Strategic options کیا ہیں برانڈ کے پاس, وہ کھل کے آتی ہیں in comparison with the competition. پھر برانڈ ایکویٹی ریسرچ, یہ بہت امپورٹنٹ معنی رکھتی ہے ایک کسی بھی پلاننگ میں, اور سملرلی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے اس میں ایکویٹی ریسرچ یعنی کہ بیک گراؤنڈ, ہاؤ اٹ ہیز کم, جو ٹائم لائن ہے اس برانڈ کی وہ کیسے, اور برانڈس کی ٹائم لائن جو اس کیٹیگری کے ہیں ان کی کیسے جا رہی ہے, what have they added, what have they lost in their equity analysis, یہ ایک ریسرچ آپ کو بتا سکتی ہے. پھر کریٹو بریف ہوتا ہے کہ who is your target audience, what you are selling to them in terms of unique selling proposition, how you are going to go about it in terms of appeal and framework. پھر ہم آتے ہیں areas examined in a brand equity audit analysis. ٹھیک ہے, جس کا میں بات کری تھی کہ it's so very interesting and invigorating for a marketer to work on it. مارکیٹ کانٹیکسٹ کے مارکیٹ کیسی ہے, اس کے پورٹر کیا کہتا ہے, پورٹرز 5 فورسز, اسٹرکچر کیسا ہے اس کا, پروڈکٹ لائف سائیکل کیسی ہے, برانڈ پلیئرز کون سے ہیں, کمپٹیشن یعنی کہ برانڈ ایکویٹی ویکنیس اینڈ اسٹرینتھ آپ سواٹ کر کے دیکھتے ہیں, برانڈ ایکویٹی ڈسکرپشنز کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ جو کنزیومر اسٹریٹجک انالیسز ہے جس میں کسٹمر بھی آتا ہے, دا برانڈ آتا ہے اور کمپٹیشن آتا ہے, اس کو آپ ایک ڈسکرپشن فارم میں آپ بات کرتے ہیں. برانڈ ایکویٹی ڈسکرپشن میں برانڈ ایلیمنٹس کو آپ ڈسکس کرتے ہیں جب آپ برانڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کمپٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پھر کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز کہ کمپٹیشن کیا کر رہا ہے, ان کی کیا ٹیکٹکس ہیں. تو یہ اسٹریٹجک برانڈ انالیسز جو ہم کرتے ہیں کنزیومرز, کسٹمرز
consumers and competition and the brand itself. تو یہ تمام چیزیں اس کا ایک حصہ بن جاتی ہیں جو آڈٹ انالیسز آپ کر رہے ہوتے ہیں ایکویٹی کا. ٹھیک ہے. پھر ہم آتے ہیں بیسک ایلیمنٹس آف اے برانڈ. کیا ہیں بیسک ایلیمنٹس؟ ایک ہے ایموشنل ایلیمنٹس اور ایک اگر آپ دیکھیں اپنی اسکرین پہ تو ریشنل ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو ایموشنل ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو کوالٹیٹیو ایسپیکٹس ہوتے ہیں، کوالٹیٹیو ایسٹس ہوتے ہیں برانڈ کے، وہ ایموشنل ایلیمنٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور ریشنل ایلیمنٹس وہ ہوتے ہیں جو برانڈ کے فیچرز ہیں. ٹھیک ہے نا، جس سے فزیکل بینیفٹس جو ہیں تو وہ ریشنل ایلیمنٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو اب اگر آپ یہ دیکھیں برانڈ ایکویٹی ڈسکرپشن، یہ گولف جی ٹی آئی ہے فوکس واگن کی. ایموشنل ایلیمنٹس کیا ہے؟ لٹل اسپورٹس کار. اگر آپ اس کو ویب سائٹس پہ چیک کریں تو اس چھوٹی سی گاڑی ہے فوکس واگن کی گولف کے نام سے. لٹل اسپورٹس کار ہے. سیٹس می فری ہے. میکس می لک گڈ. اٹس سمپل. یہ ایموشنل بینیفٹس ہیں. دیر وین آئی وانٹڈ آئی ایم ان کنٹرول. اور ریشنل ایلیمنٹس انیکسپینسو ہے، ہائی گیس مائلیج ہے، یعنی کہ پیٹرول اس میں کنزمپشن اس کی کم ہے، ریٹینز ویلیو ہے، ڈیوریبل ہے، ڈیپینڈیبل ہے، ہینڈلس ویل ہے ان ٹائٹ کارنرز اینڈ آل دیٹ. ٹھیک. یہ اگزامپل کے طور پہ آپ کو کہ ایموشنل اور ریشنل بینیفٹس کیا ہوتے ہیں. پھر ہے اسٹریٹجک آپشنز / ریکمنڈیشنز. کمیونیکیشن آبجیکٹیوز کیا ہیں اسٹریٹجک آپشنز میں؟ کیا آپ کی کمیونیکیشن آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ مطلب کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ دس میسج، رائٹ؟ واٹس یور آبجیکٹیو بیہائنڈ اٹ؟ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو جنریٹ آفٹر دس؟ فار ایگزامپل اگر یہ سیلز انسینٹیو ہے کہ آپ نے سیلز بڑھانی ہے تو دیٹ شوڈ بی کلیئر ان دی میسج. آپ کی مائنڈ شیئر جنریشن ہے ٹو کریٹ برانڈ اویئرنیس ہے تو دیٹ شوڈ آلسو بی کلیئر ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو گو اباؤٹ اٹ، رائٹ؟ آڈینس، آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کون سی ہے؟ ٹارگیٹ آڈینس کا مطلب پرائمری ٹارگیٹ آڈینس کون سی؟ ٹھیک ہے. ہو آر یو سیلنگ ٹو؟ ہو از دا میسج ٹارگیٹڈ ایٹ؟ سورس آف بزنس، یعنی کہ آپ کس چیز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. واٹ از دا سورس آف یور بزنس؟ اینگرو فوڈس آلپرز لے کے آئے گا تو اینگرو فوڈس ہے. ٹھیک ہے نا، یہ میری سورس آف بزنس ہے. یعنی کہ ڈیری پروڈکٹس میں ان کا کام ہے. اب جیسا گائے جو اظہر کارپوریشن لمیٹڈ ہے جو گائے سوپ بناتے ہیں، مشہور ہے اپنی کیٹیگری میں، صابن کی، برتن کپڑے دھونے والے صابن کی کیٹیگری میں. انہوں نے ریسنٹلی گائے گھی اور گائے تیل بھی لانچ کیا ہے. اب گائے گھی اور گائے تیل جو ہیں یہ صابن سے ذرا ہٹ کے ایک کیٹیگری ہے، مگر گائے نام انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو اب ہمیں یہ پتا ہے کہ اظہر کارپوریشن نے بنایا ہے، ان کا مین جو فوٹے ہے وہ سوپ کیٹیگری میں ہے. ناؤ دے ہیو وینچرڈ انٹو گھی اینڈ آئل which is already a mature market. Whether this is a good move or not, only time can tell. کیونکہ میچور مارکیٹ میں انٹری نہیں ہوتی. میچور مارکیٹ میں اس لیے انٹری نہیں ہوتی آسانی سے کیونکہ انٹری بیریئرز ہائی ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو پورٹر، اور ایگزٹ بیریئرز لو ہوتے ہیں. اب یہاں پہ وہ میچور، ایک آلریڈی میچور مارکیٹ جو ایڈیبل آئل اور گھی کی مارکیٹ ہے پاکستان میں، یہ میچور مارکیٹ ہے. اس میں وہ آئے ہیں. میچور مارکیٹ میں پلیئرز بڑے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو چھوٹے موٹے ریجنل برانڈس، آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ہوٹلز اور ریسٹورینٹس جو ہیں چھوٹے برانڈ استعمال کرتے ہیں. وہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جن کو آپ نے کبھی سنا بھی نہ ہو، اس لیے کہ وہ ان کو سستے داموں مل جاتے ہیں. بہت سارے کم ریسٹورینٹس سے ہوٹلز ہوں گے جو گھی اور آئل میں بڑے کلیئر ہیں کہ ہم نے کون سا لینا ہے، کوالٹی مینٹین کرنی ہے. مگر انجانے ریجنل برانڈز جو ہوتے ہیں جن کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی، آپ کبھی سنتے نہیں ہیں، کبھی آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں ان کو بڑے سٹورز میں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی ریسٹورینٹس میں یا ہوٹلز میں، تو وہ ایک ایسا ریٹ دیتے ہیں جو بہت چیپ ہوتا ہے، اور مگر وہ سپلائی ان کو 6 مہینے سال اس طرح کی ہوتی ہے، تو ان کا کانٹریکٹ بہت بڑا بن جاتا ہے، لاکھوں اور کچھ کہیں جگہ پہ تو کروڑوں میں بن جاتا ہے. تو اٹ از اے میوچلی بینیفٹڈ ڈیل ہوٹلز اور ریسٹورینٹس کے لیے، اس لیے کیونکہ ان کو جو مہنگا برانڈ لیں گے، اگر سورس سے بھی لیں، بزنس سے بھی لیں، تو وہ ان کو مہنگا پڑے گا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی چیپ. خیر،
تو یہ آپ کو اگزامپل گائے کے حوالے سے، گائے گھی اور تیل کے حوالے سے دی تھی سورس آف بزنس میں. کیزر کارپوریشن جو ہے ان کا سورس آف بزنس ہے، ان کا سورس جو ہے وہ وجہ شہرت جو ہے گائے کی وہ صابن ہے، نہ کہ گھی اور تیل. تو اٹس گوئنگ ٹو بی انٹرسٹنگ ٹو سی ہاؤ گائے تیل اور گھی ہیز پروگریس ان اے میچور مارکیٹ. پھر آتا ہے برانڈ پوزیشننگ اینڈ بینیفٹس کہ یونیک سیلنگ پروپوزیشن، آپ دوسروں کو کیا دے رہے ہیں، دوسروں سے مراد ٹارگٹ آڈینس کو کیا دے رہے ہیں. وائی شوڈ دے کنسیڈر یور برانڈ ان ٹرمز آف یو ایس پی. سو اٹ کوڈ بی ایموشنل ایلیمنٹس ایز ویل ایز ریشنل ایلیمنٹس. پھر مارکیٹنگ مکس، پروڈکٹ، پرائس، پلیس اینڈ پروموشن، وہ کیا ہوگی، اسٹریٹجک آپشن میں ان کی پلاننگ کیا ہے. ریشنل بیہائنڈ یور اسٹریٹجی، بیہائنڈ آل دیز ایسپیکٹس جو آپ نے اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم آتے ہیں کریٹو بریف پہ. A creative brief, strategy or work plan is a short statement that clearly defines the audience, how consumers think or feel and behave, what the communication should achieve, and the promise that will create a bond between the consumer and the brand. تو کریٹو بریف جو ہے ایک شارٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو ڈیفائن کرتی ہے ٹارگٹ آڈینس کو، جو بتاتی ہے کہ کنزیومرز کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح فیل کرتے ہیں اور کس طرح بیہیو کرتے ہیں ریگارڈنگ اے برانڈ، پرچیز آف اے برانڈ اور بائنگ دا پروسیس آف پرچیزنگ اے برانڈ، اینڈ واٹ اس سے ریلیٹڈ کمیونیکیشن پروسیس کیا اچیو کر سکتا ہے، اور جو برانڈ پرومس ہے how would it create or would it create a bond between the consumer and the brand. تو یہ کریٹو بریف ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کی کمپوننٹس آف اے کریٹو اسٹریٹجی. جسٹ ٹو ریکیپ، ہم یہ آئی ایم سی اسٹریٹجک پلاننگ ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم آ گئے کریٹو بریف پہ اور اس کے بعد کی کمپوننٹس آف اے کریٹو اسٹریٹجی. کی کمپوننٹس آف کریٹو اسٹریٹجی انکلوڈس کی آبزرویشنس کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کے حوالے سے، آپ کے برانڈ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، آپ کی مارکیٹ کے حوالے سے، کمپٹیشن کیا کر رہا ہے اس کے حوالے سے. پھر کمیونیکیشن آبجیکٹو کیا ہے، جس نے ہم نے پہلے بھی بات کیا، مائنڈ شیئر ہے یا مارکیٹ شیئر ہے. دیٹ شوڈ بی ویری ویری کلیئر ود ریگارڈس ٹو واٹ یو وانٹ ٹو اچیو تھرو دس کمیونیکیشن. کنزیومر انسائٹ، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا کنزیومر. تو صرف سیگمنٹیشن ان ٹرمز آف جیوگرافک لوکیشن ہی نہیں امپورٹنس رکھتی، بیہیورسٹکس ایز ویل ایز آپ کے سائیکوگرافکس یہ بہت میٹر کرتے ہیں کنزیومر پروفائلنگ میں. پھر پرومس، یونیک سیلنگ پروپوزیشن ان ٹرمز آف برانڈ پرومس کیا ہے. سپورٹ، واٹ کائنڈ آف اے سیلس سپورٹ از دیئر، واٹ کائنڈ آف اے feedback support is there for the consumers. Audience, who the target audience is. ٹھیک ہے. who is it meant for. آپ پرائمری کو فوکس، اگر آپ ٹی وی سی پہ جاتے ہیں ابو دا لائن پروموشن پہ، تو آپ کی پرائمری ٹارگٹ آڈینس کے علاوہ سیکنڈری اور ٹرشری ٹارگٹ آڈینس پہ انوالو ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ اے ٹی ایل کر رہے ہیں، ابو دا لائن پروموشن کر رہے ہیں یا بلو دا لائن پروموشن کر رہے ہیں. تو کریٹو اسٹریٹجی نارملی گوز فار اے ٹی ایل پروموشنل آل ایسپیکٹس. تو یہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے. پھر مینڈیٹریز، واٹ آر دا امپورٹنٹ ایشوز انوالوڈ ان گیٹنگ دس کریٹو اسٹریٹجی فنکشنبل، امپلیمنٹبل. ٹھیک ہے نا. تو یہ مینڈیٹریز میں آ جاتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں پلاننگ سائیکل پہ، جو اے ایف جی پلاننگ سائیکل کہا جاتا ہے اس کو. اور اف یو لک ایٹ اٹ، تو برانڈ کا اسٹیٹس کیا ہے مارکیٹ میں، واٹ کائنڈ آف برانڈ اسٹیٹس کمز فرام برانڈ اسپیکٹرم. اگر آپ برانڈ اسپیکٹرم کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہائی اور لو انوالومنٹ برانڈس میں، اور اس میں کلسٹرز میں دیکھیں کہ ویئر یور برانڈ اسٹینڈز ایز فار ایز دا کمپٹیشن گوز، کہ اس کی ڈائریکٹ کمپٹیشن ود ان دا پروڈکٹ کیٹیگری کیا ہے، اور دوسرے، اور کیونکہ پروڈکٹ کیٹیگری میں تو ہو سکتا ہے بہت سارے برانڈس ہو. سو فار ایگزامپل ایریل کا ڈائریکٹ کمپٹیشن سرف ایکسل سے، گو کے ایکسپریس بھی کہتا ہے کہ اس کا کمپٹیشن ایریل سے. پرفیکٹ. مگر سرف ایکسل اینڈ ایریل آر
two unique high involvement brands within the detergent powder category. ٹھیک ہے نا. پھر برانڈ کا مشن کیا ہے, what are the objectives long term and short term, how these objectives are fulfilled, یہ اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ بتاتا ہے. پھر how do you develop that strategy to fulfill those short term and long term objectives. پھر آپ کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے اوپر آتے ہیں. پھر آپ برانڈنگ اسٹریٹجی پہ آتے ہیں, کریٹو ایسپیکٹس آف دوز اسٹریٹجی. پھر آپ برانڈ کو ویلیویٹ کرتے ہیں, ایک ٹرم برانڈ ایسٹ ویلیویٹر ہے, اور بھی بہت سارے ادر میتھڈس ہیں. انٹر برانڈ کرتا ہے ویلیویشن. پھر آتے ہیں برانڈ ویژن کی طرف کہ واٹ ڈو یو سی ویئر دس برانڈ از گوئنگ ٹو بی. فار ایگزامپل پروڈکٹ کیٹیگری کے پائنیئر برانڈس جن کا ہم نے ایگزامپل اسی لیکچر میں کچھ عرصے پہلے ابھی ڈسکس کیا تھا, تو دیٹ فارمس دی فاؤنڈیشن آف فارمیشن of how to go about it. پھر ہے this all then leads to further brand vision. جب آپ کا establish ہو جائے تو this then leads to brand کا market status. ٹھیک ہے. نیڈ میپنگ پروسیس جو AFG کا ہے, اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ. اور اگر آپ وہ دیکھیں اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے, ماڈرن اینڈ ٹریڈیشنل ایک ایکسس پہ ہیں اور ایوری ڈے اور اسپیشل ایک ایکسس پہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس میپ کو دیکھیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسپیشل میں what exactly do you intend to highlight. اگر ماڈرن اور اسپیشل ہو تو اس میں فار ایگزامپل ماڈرن اسپیشل میں لیڈنگ ایج آپ بتا رہے ہوتے ہیں, لیڈرشپ بتا رہے ہوتے ہیں اس برانڈ کی, سیلف ایکچولائزیشن نیڈ کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسپینسو انڈیویجویلٹی کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن نیڈ کہاں سے آ رہی ہے, میزلوز کی نیڈ ہائرارکی تھیوری سے, رائٹ. سو سملرلی اگر آپ کا ٹریڈیشنل اینڈ اسپیشل ہے تو انہانس کوالٹی بھی آ گئی, اس میں ڈسپلے اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی, اسمارٹ سوشیبلٹی بھی آ گئی, اسٹیبلش سپیریورٹی بھی آ گئی, ہیریٹیج بھی آ گیا. ٹھیک ہے. پھر اگر ماڈرن اینڈ ایوری ڈے ہے تو ایکٹیو سوشیبلٹی بھی آ گئی, ایکسٹریمزم بھی آ گیا, پارٹ آف ایکسپریسو انڈیویجویلٹی بھی آ گئی. ٹھیک ہے نا. اور ایکسپیریمنٹیشن چیزیں بھی آ گئیں. پھر اگر ایوری ڈے اینڈ ٹریڈیشنل ہے تو سیکیورٹی ہے, انٹیمیٹ سوشیبلٹی ہے, پارٹ آف اسمارٹ سوشیبلٹی ہے, پارٹ آف ایکٹیو سوشیبلٹی بھی ہے. سوشیبلٹی یو وانٹ ٹو بی سوشل, یو وانٹ ٹو بی نون, آپ اپنے ریفرنس گروپ میں پہچانے جائیں, امپورٹنس رکھیں, ریفرنس گروپ میں ایکسیپٹیبلٹی ہو آپ کی. یہ وہ سوشیبلٹی کا عنصر ہے جو کنزیومرزم سے اٹھ کے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے جی. پھر ہم آتے ہیں ٹپیکل اسٹیپس ان دا پلاننگ پروسیس. ٹھیک ہے. ایویلویٹ کرنٹ برانڈ اسٹیٹس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ویئر ڈز اے برانڈ اسٹینڈ in terms with respect to its competition. پھر develop brand insights. Brand insights کا مطلب یہ ہے کہ who buys it, why do they buy this brand, where do they buy it, what purpose, how do they buy it, کتنی purchase ہوتی ہے, bulk میں ہوتی ہے, frequent ہوتی ہے, infrequent ہوتی ہے. یہ people who buy, the consumers who buy your brand, your target audience, why do they prefer your brand over the other competition and vice versa. اور یہ آپ کو انسائٹ یہ ملتی ہے فار فیوچر اسٹریٹجی, یہ ہیلپ کرتی ہے آپ کو فیوچر اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. آئیڈینٹیفائی برانڈ ویژن وچ از ویری امپورٹنٹ کہ برانڈ کا آپ کی ویژن کیا ہے. ویژن از فار لانگ ٹرم سسٹینیبل تھنگ, اٹس ناٹ سم تھنگ آؤٹ ڈیٹڈ. ایکسپریس اے بگ آئیڈیا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ واٹ ڈو یو وانٹ this brand to look like, right? And how is it going to solve that? So express a big idea. Evaluate whether objectives are met or not. So that is very important. جو objectives آپ نے set کیے ہیں اس plan کے ساتھ, are they met or not? یعنی کہ implementation, monitoring and control. پھر what great brands do. A great brand is in it for the long haul, یعنی کہ لمبے ٹائم کے لیے ہوتا ہے, شارٹ ٹرم کے لیے نہیں ہوتا کہ ابھی پروفٹ لے لو اور اس کے بعد یہ جا وہ جا. برانڈ دیر تک کے لیے ہوتا ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے بچپن میں بھی یوز کیا, ابھی بھی یوز کریں گے, آگے بھی یوز کریں. فار ایگزامپل ٹیک لپٹن. لپٹن ہیز بین دیئر بفور پری پارٹیشن, اسٹل دیئر. مطلب لپٹن تو خیر دنیا بھر میں, یلو لیبل کی میں بات کر رہی ہوں کہ لپٹن یلو لیبل جو ہے پاکستان کا ایک بڑا اسٹرانگ برانڈ ہے. تو اس کی 3 جنریشنز نے اس کو دیکھا ہے, اینڈ ود ٹائم ٹو کم اٹ وڈ بی دیئر. دیٹس دی پرومس
یہ پھر جیسا ملک پیک پہلے پیکیجز نے انٹروڈیوس کیا تھا دودھ جو ہے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم پیکیجز سولڈ ملک پیک ٹو نیسلے. نیسلے چاہتا تو وہ ملک پیک کو نام بدل دیتا اس کو اپنے اس سے, بٹ اٹ ڈڈ ناٹ, بیکاز ملک پیک کی برانڈ ایکویٹی بہت ہے, تھی اور ہے, تو انہوں نے ملک پیک کو رکھا نیسلے ملک پیک. اچھا, اب آن دی ادر ہینڈ یونیلیور کا ایک آئس کریم یونٹ ہے والز کے نام سے, ٹھیک ہے, جو ہم کونز وغیرہ کھاتے ہیں, کورنیٹو, یہ وہ فیسٹ. اس زمانے میں جب والز لانچ یونیلیور نے کیا تھا تو بڑا شور ہنگامہ, مطلب بڑے فین فیئر کے ساتھ لانچ کیا تھا, بڑی پاپولیرٹی اور بڑا. اس وقت ایک نیشنل برانڈ ہوتا تھا پولکا کے نام سے, تو یونیلیور نے اپنی, کیونکہ یہ ایز کمپیئر ٹو دا یونیلیور اٹ واز اے اسمال برانڈ, تو دے ایکوائرڈ پولکا. اچھا, اب ایکوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو نو اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہوتے ہیں, جیسے نیسلے نے ایکوائر کیا, ایکوائر مطلب بیچا پیکیجز نے ان کو ملک پیک, تو انہوں نے ملک پیک نام رکھا کیونکہ اس کی ایکویٹی تھی. پولکا کا اپنا نام تھا, مگر ہوا کیا, پولکا کو ڈیسیمینیٹ مطلب ڈیسیمینیٹ تو نہیں, ڈیسیکریٹ کر دیا والز نے, اس کا نام ہی ختم کر دیا مارکیٹ سے. اس کے کچھ برانڈ, بلکہ ایک ہے جیٹ سپورٹ آئس لالی جو اورنج کی ہے, جو آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں. ادروائز پولکا واز اے ڈیری آئس کریم, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ملک بیسڈ آئس کریم تھی. والز از فروزن ڈیزرٹ, اٹس ناٹ ڈیری آئس کریم, یہ بڑی کلیئر ہے. تو یہ ایک نیگیٹیوٹی رہ گئی ہے. اور پرسنلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ لائک والز, اس لیے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے تو میں نے ڈیری آئس کریم کھانی ہے, میں نے فروزن ڈیزرٹ نہیں کھانا, ٹھیک ہے. ہاں, مگر وہ جیٹ سپورٹ کیونکہ انہوں نے آئس لالی اپنی بھی نکالی تھی وچ ڈنٹ ڈو ویل, سو انہوں نے وہ جیٹ سپورٹ کو مینٹین کیا. اٹس اے ونڈرفل آئس لالی, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. Having said that, it was very unfortunate that Polka was a wonderful brand. It didn't have to die so soon and the way it did by walls. Unfortunate. اچھا, پھر تو اب great brand جو ہوتا ہے is in it for the long haul, for a long period of time. It can be anything, it could be an idea, it could be a service, it could be a product, it could be anything. It knows itself. انوینٹس اور ری انوینٹس این انٹائر کیٹیگری, یعنی کہ پروڈکٹ لائف سائیکل کو ڈکلائن میں جانے سے بچا لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جیسے کوک ہے, رائٹ, جیسے ڈالڈا ہے, گریٹ برانڈس, یہ سب اپنے آپ کو نہیں سیو کرتے, پروڈکٹ کیٹیگری کو بچاتے ہیں. ٹیپس انٹو ایموشنس, یعنی کہ صرف ریشنل بینیفٹس کی بات نہیں کر رہے, ہم ایموشنل بینیفٹس کی بھی بات کر رہے ہیں. A great brand is a story that is never completely told. It's an ongoing process. It starts from one generation and it goes on and on and on into other generations. A great brand is always relevant to its consumer's lifestyle. ٹھیک ہے نا, تو یہ that is the greatness of a brand. Apple has proven to be a great brand because of the leadership at the helm of that. Whether it would remain so is a different story. پھر پرائمری سٹیجز آف لائف سائیکل ماڈل اگر آپ دیکھیں, یہ اس لیے آئے گا کیونکہ اب ہم ایڈورٹائزنگ اسپائرل بھی بات کریں گے, برانڈ اسپائرل کی بات کریں گے. تو اگر آپ دیکھیں, پائنیئرنگ سٹیج ہوتی ہے, کمپیٹیٹو سٹیج ہوتی ہے, ریٹینٹیو سٹیج ہوتی ہیں. یہ تین امپورٹنٹ سٹیجز ہوتی ہیں ان لائف سائیکل ماڈل. پرپز آف دا پائنیئرنگ سٹیج کیا ہوتی ہے؟ ٹو ایجوکیٹ کنزیومرز اباؤٹ نیو پروڈکٹس, ٹھیک ہے, جب آپ ایک انٹروڈکٹری فیز میں ہوتے ہیں. ٹو شو پیپل دے ہیو اے نیڈ اینڈ دیٹ ایڈورٹائز پروڈکٹ کین فلفل اٹ. ٹو شو دیٹ اے پروڈکٹ ناؤ ایگزسٹ دیٹ از کیپیبل آف میٹنگ اے نیڈ دیٹ ہیڈ بین ریکگنائزڈ بٹ پریویسلی انفلفلڈ. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل سیمسنگ کو آپ لیں, میں ایگزامپل دے رہی ہوں, سیمسنگ ٹیکنالوجیز کی ہم بات کریں, سیمسنگ اسمارٹ ٹی وی کی بات کرتے ہیں. اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ ایکشن بیسڈ ہے اسمارٹ ٹی وی. ٹچ والا تو بہت ہے کہ آپ دور بیٹھ کے آپ اور وائس کنٹرول کے ساتھ اور ایکشن کے ساتھ آپ چینل بھی فلپ کریں, شارٹس بھی ڈفرینٹ لے کے آئیں. دیٹ
is to educating consumers کی دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو اپنی جگہ سے ہی نہیں اٹھنا پڑے گا, ریموٹ کے ساتھ بھی نہیں کھیلنا پڑے گا, آپ اپنی آواز سے, اپنے ایکشن سے اپنی اسکرین کو کنٹرول کر سکتے ہیں. واو, رائٹ. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے, تو کاہلی کا ہائیسٹ آرڈر ہے, مگر ایسا ہے, لوگ فیل کرتے ہیں کہ بغیر ہلے جھلے آپ ٹی وی آرام سے بیٹھ کے جہاں پہ پڑھیں وہیں پہ دیکھیں, اپنی آواز سے بولیں. ایک نیڈ ہے, ایک فینٹیسی تھی, اور اب وہ فینٹیسی نہیں رہی. اسی طرح سیمسنگ کی گیلیکسی نوٹ 3 جب انہوں نے لانچ کیا, اس کے ساتھ گیئر. اب یہ اگر میری جنریشن نے تو بچپن میں دیکھا ہے, اسٹار ٹریک سیریز آتی تھی, اور اس میں وہ اسپیس شپ کا ہوتا تھا, اور اس میں یعنی کہ اس میں وہ بتاتے تھے کہ گھڑی جو ہے اس سے وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, رائٹ, اس سے میسیجز بھی اور بات بھی کر رہے ہیں, اور ہم اس کو دیکھ کے کہتے تھے یار یہ کیسے, I mean like it was a program in 80s بلکہ 70s کا ہوگا شاید, اور ہمارا پی ٹی بھی دکھاتا تھا. تو اپنے بچپن کی بات میں کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس تو دیر سے ہی آتی تھیں چیزیں, تو لوگ کہتے تھے واو واو. اسٹار ٹریک کا ابھی بھی بہت بڑا کلٹ ہے, لوگ بڑے فین فالوئنگ ہیں. اب گیلیکسی نوٹ 3 جو آئی پلس گیئر, اس میں ایگزیکٹلی یہی ہے کہ فون تو ہے ہی ہے, اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اسمارٹ فون میں ہونی چاہیے ایک لیڈنگ برانڈ کی. اب اگر انہوں نے ساتھ گھڑی بھی انٹروڈیوس کی, ایک فنکی سی اسکوائرش, جس کے تھرو آپ بات کر سکتے ہیں, جس کے تھرو آپ میسیجز دیکھ سکتے ہیں, جس کے تھرو آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اپنے فون سے اپنی. دیٹ از این امیزنگ تھنگ. دیٹ از ایگزیکٹلی دیٹ فینٹیسی جو آپ اسٹار ٹریک میں دیکھ رہے تھے آج سے 40 سال پہلے, 35 سال پہلے, وہ چیز ریالٹی بن گئی ہے. اور دیٹ از ہاؤ سیمسنگ از ایجوکیٹنگ اٹس کنزیومرز, رائٹ. تو جو پرائمری سٹیجز ہے اس کے اندر یہ جو پرپز یہاں پہ آپ کو اپنے ویژول پہ نظر آ رہا ہے, تو اس کی ایگزامپل میں آپ کو سیمسنگ جو بتا رہی ہوں, دیٹ فٹس ان سمپلی پرفیکٹلی, ٹھیک ہے نا. پھر ہم آتے ہیں ایگ بیٹرز پہ. ایگ آلٹرنیٹو, یہ ایک سیزر سیلڈ ایگزامپل ہے جو آپ کے سامنے ویژول رکھا ہوا ہے. دس از اندر ایگزامپل جو پرائمری سٹیجز کے لیے یہ انٹروڈیوس کیا. پھر ایک برانڈ ہے پیرل. پیرل بلٹ اے نیڈ فار ہینڈ سینیٹائزر, اور اگر آپ یہ دیکھیں نا 99 places where germs are likely to lurk. اور ہینڈ سینیٹائزر کیا ہوتے ہیں, چھوٹی سی باٹل ہوتی ہے, اس کو آپ ڈالیں اور یوں کریں اور آپ کے ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی ہینڈ سینیٹائزرز ہیں, ڈیٹول کے بھی ہیں اور دوسرے برانڈ کے بھی ہیں. دے ویری ایکسپینسو, چھوٹی باٹل 100 روپے کی باٹل ہوتی ہے اتنی. اس کا پرپز بھی ہوتا ہے ایک ڈراپ ڈالیں تو دیٹ از انف. اور اسپیشلی ہمارے پاس تو خیر اس کا یہ اگر آپ یہ ویژول ایڈ دیکھیں تو اس میں انہوں نے بتایا ہے, ایجوکیٹ کیا ہے. اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو دیکھیے ہم لوگ باہر جاتے ہیں کھانے پہ یا کہیں اور ادھر ادھر جاتے ہیں, تو دین پھر ہاتھ دھونے کا موقع بھی نہیں ملتا, تو آپ اپنے بیگ سے وہ سینیٹائزر نکالیں, ڈراپ ڈالیں, اس کو صاف کریں, خوشبو بھی اچھی ہے, آپ کے ہاتھ بھی صاف ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیٹ از آلسو ویری یوزفل. تو سینیٹائزرز جو ہیں یہ ان کی مارکیٹ بہت گرو کی ہے, صرف امریکہ اور ڈیولپڈ ورلڈ میں نہیں بلکہ ڈیولپنگ ورلڈ میں بھی اس کی مارکیٹ گرو کر رہی ہے. پھر ہم آتے ہیں ماڈل لائف سائیکل میں کمپیٹیٹو سٹیج پہ, ٹھیک ہے. تو کمپیٹیٹو سٹیج میں کیا ہے؟ The competitive stage is the advertising stage a product reaches when its general usefulness is recognized but its superiority over similar brands has to be established in order to gain preference. ٹھیک ہے. Competitive stage کیا ہے? In the advertising stage is the advertising stage a product, جب ایک پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی یوزفلنس ریکگنائز ہو جاتی ہے, مگر اس کی سپیریورٹی, اس کی یونیک سیلنگ پروپوزیشن اوور سملر برانڈز وہ ریکگنائز نہیں ہوتی. تو وہ پھر بتانے کے لیے آپ کمپیٹیٹو سٹیج پہ ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں. پھر کمپیٹیٹو ہیڈ لائنس کیا ہو سکتی ہیں؟ ایز این ایگزامپل, آل دا ساؤنڈ وداؤٹ دا وائرز. یہ بوس ویو میوزک سسٹم کا سلوگن رہا ہے کہ آل دا ساؤنڈ وداؤٹ دا وائرس. بوس کے جو میوزک سسٹم ہے دنیا بھر میں مشہور ہے اور ویری ایکسپینسو, رائٹ. یہ مطلب میوزک جو اس کے اسپیکر ساؤنڈ سسٹم ہے. دیر از اے بیٹر وے ٹو سوتھ یور اسکن, یہ نیویا کہتا ہے, ٹھیک ہے.
ان کی ایک ہیڈ لائن ہے جو کافی مشہور ہوئی. He spent decades researching the right wood for his wine barrels. You can taste the results in just a sip. Woodbridge wine ایک باہر کے اس میں. The most fuel efficient mid-sized sedan, Ford Fusion Hybrid. یہ ان کا ہے. بڑی مشہور کچھ انہوں نے سلوگنز آپ کو ٹیگ لائنز بتائی ہیں برانڈز کی, جو مطلب فورڈ ہو گیا, نیویا ہو گیا, بوس ہو گیا, وڈ برج ہو گیا. پھر ریٹینٹیو سٹیج آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ریٹینٹیو سٹیج کیا ہے؟ از دا تھرڈ ایڈورٹائزنگ سٹیج آف اے پروڈکٹ, reached when its general usefulness is widely known, its individual qualities are thoroughly appreciated, and it is satisfied to retain its patronage merely on the strength of its past reputation. ٹھیک, مطلب this is pretty much self-explanatory. تو اس لیے ان ڈیٹیل اس کو مطلب یہ سمجھیے آپ کا برانڈ ویل نون ہے, اس کی یو ایس پی بھی سب کو پتہ ہے. تو اب یہ صرف آپ یہ کر رہے ہیں کہ مائنڈ شیئر مزید انکریز کرنے کے لیے آپ ایڈورٹیزمنٹس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. جیسے یو فون بھی ہے, جیسا کوک بھی ہے. کوک کے بارے میں کون نہیں جانتا, اس کے کوئی ویسے تو بینیفٹس نہیں ہے ادر دین پرووائڈنگ یو دا کائنڈ آف اٹس اے کمفرٹ ڈرنک. تو وہ کوک کو پھر اگر کہیں کہ کوک 100 سال سے اسٹیبلشڈ ہے, مارکیٹ لیڈر ہے اپنے کیٹیگری میں, مائنڈ شیئر بہت ہے, مارکیٹ شیئر ہے ورلڈ اوور ہے, تو وائی کوک شوڈ ایڈورٹائز؟ تو وائی ناٹ, دیٹ از دی آنسر کہ کیوں کوک شوڈ ایڈورٹائز. Brands in the retentive stage: McDonald's, Budweiser, Nike, Disney, Jello, ESPN, Pepsi-Cola, Google, Mountain Dew and Gillette. ٹھیک. ایڈورٹائزنگ اسپائرل اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے ایڈورٹائزنگ اسپائرل؟ ایڈورٹائزنگ اسپائرل اسٹارٹس with pioneering stage, and then it goes on to competitive stage, retentive stage, جو بھی ہم نے 3 کور کیے. پھر ہم آتے ہیں نیور pioneering, نیور competitive, نیور retentive. تو ایڈورٹائزنگ اسپائرل اس طرح گھومتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب آپ نیور ریٹینٹیو سے پھر نیور پائنیئرنگ, نیور کمپیٹیٹیو, نیور ریٹینٹیو, پھر نیور پائنیئرنگ, نیور کمپیٹیٹیو, نیور ریٹینٹیو, ایکسپینڈیڈ ایڈورٹائزنگ اسپائرل. تو وہ چلتا ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایگ بیٹرز ایکسپینشن ان کا ایڈ ہے, یہ پرنٹ ایڈ آپ کی. The newest pioneering stage focuses on getting more people to use the product. تو یہ ایگ پائنیئرنگ نے they taste like real eggs because they are real eggs. ٹھیک. Use the spiral to answer questions. اور یہ ایک ایکسرسائز ہے جو ہم آپ کے بورڈ کوشچنس کے لیے بھی رکھیں گے, جنرل بورڈ ڈسکشنس کے لیے. تو اٹ وڈ ہیلپ یو, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہم آپ کے بورڈ ڈسکشنس کے لیے رکھیں گے, تو جسٹ ٹو ہیلپ یو آؤٹ وتھ دیٹ. یہ تمام چیزیں اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یو لرن اے لاٹ فرام آل آف دم, رائٹ. سو اٹس ناٹ جسٹ اے میٹر آف ویدر یو نو اٹ اور ناٹ. It's a matter of a good marketeer knowing its subjects, knowing his or her subjects very well regarding marketing. اور اس لیے ہم نے ایڈورٹائزنگ اسپائرل کو ڈسکس کیا کہ ایڈورٹائزنگ اسپائرل میں ہوتا کیا ہے. اور یہ ایک کنٹینیوس سائیکل ہوتی ہے, چاہے برانڈ نیو ہو, اس میں کوئی نئی چیز آئی ہو, جدت آئی ہو, یا برانڈ اسٹیبلشڈ ہو. کمیونیکیشن اور ایڈورٹائزنگ از پارٹ آف اٹس اسٹریٹجی. اس لیے مارکیٹنگ میں 4 P's ہی ہیں. پروڈکٹ بھی ہے, پرائس بھی ہے, پلیس بھی ہے, ڈسٹریبیوشن بھی. یعنی کہ 4 P's اپنی اپنی جگہ پہ معنی رکھتے ہیں, وقت رکھتے ہیں. یو کی ناٹ جسٹ لیٹ گو آف ون ٹو سے کہ ہاں چلے گا, یہ ٹھیک ہے. ایسے نہیں, اب ہم نے پروموشن بہت کر لی, بس اٹ وڈ لاسٹ اس فار دا لائف ٹائم. نہیں, یہ ہر ٹائم, ہر روز, ہر وقت یہ 4 P's چل رہے ہوتے ہیں: پروڈکٹ, پرائس, پلیس اور پروموشن. ڈسٹریبیوشن بھی اتنی امپورٹنٹ ہے, پرائسنگ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے, پروڈکٹ فیچرز, پیکیجنگ وغیرہ وغیرہ, برانڈ ایلیمنٹس, ویژول آئیڈینٹی, ایوری تھنگ از امپورٹنٹ, اینڈ سو از پروموشن. تو اس لیے ہم نے ایڈورٹائزنگ اسپائرل جو ہے اس کا ذکر کیا ٹو ڈسکس whether it makes sense in reality or it does not make sense in reality. So یہ ہم نے چیز اس میں
کافی حد تک کور کی. I hope you liked it. I hope you understood it. تو اگر ہم اس لیکچر کو آج کے حوالے سے دیکھیں بھی تو جو اس کے جو ڈسکشن پوائنٹس تھے, جو لرننگ آبجیکٹیوز تھے, وہ ہوپ فلی کلیئر ہوئے ہوں گے کہ ہم نے وی اسٹارٹیڈ آف ود آج کے لیکچر میں وی اسٹارٹیڈ آف ود دا بیسکس آف برانڈنگ, رائٹ, کہ رائٹ فرام دا پوائنٹ آف دا کانسیپٹ, جو ٹرم کوائن کی گئی برانڈنگ وہ کہاں سے آئی, وہاں سے لے کے ہم نے کرنٹ اسٹیٹ تک, ایکویٹی تک, ایسٹ کیلکولیشن تک, گڈ ول وغیرہ اس کی باتیں کی. پھر ہم نے برانڈس کو اور انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کو ان ٹرمز آف اسٹریٹجک پلاننگ وہ ڈسکس کیا. پھر ہم نے ایکویٹی کو ڈسکس کیا, ٹھیک ہے, تو اس کو میجر کیسے کیا جاتا ہے جنرلی اسپیکنگ, ٹولز ہم نے ڈسکس کیے ہیں, نہ کہ میتھڈ ان ڈیٹیل. پھر ہم نے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو ڈسکس کیا, ایڈورٹائزنگ اسپائرل کے حوالے سے ڈسکس کیا, اور ہم نے اس کی اسٹیجز کو ڈسکس کیا, چاہے وہ ریٹینٹیو ہو, کمپیٹیٹیو ہو, انٹروڈکٹری ہو. پھر ہم نے امپورٹنس آف پروڈکٹ لائف سائیکل کو ڈسکس کیا, پروڈکٹ لائف سائیکل ان ٹرمز آف پروڈکٹ کیٹیگری, اور پھر برانڈ لائف سائیکل. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک پی ایل سی ہوتی ہے جو پروڈکٹ کیٹیگری کے لیے ہوتی ہے, یعنی کہ پروڈکٹ لائف سائیکل فار دا پروڈکٹ کیٹیگری, جس کے اندر تمام برانڈز بیٹھے ہوتے ہیں کہ پروڈکٹ لائف سائیکل کہاں پہ پہنچی. جیسے ہم کہتے ہیں ایڈیبل آئل کی جو مارکیٹ ہے, جو پروڈکٹ کیٹیگری ہے, وہ میچورٹی میں ہے ان پاکستان. اب اس میں یہ ہے کہ گائے جو آئل ہے وہ میچورٹی میں کیٹیگری کے اندر ہے, مگر اس کی اپنی لائف سائیکل اس برانڈ کی ابھی انٹروڈکٹری فیز میں. یو انڈرسٹینڈ. آن دی ادر ہینڈ ڈالڈا از آلسو ان میچورٹی, کیونکہ وہ انٹروڈکشن گروتھ سے نکل کے میچورٹی پہ آیا ہے اور اپنے آپ کو اس نے ری وائٹلائز کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ناٹ ٹو گو انٹو ڈکلائن. جس طرح یونیلیور نے سمجھا تھا کہ ڈالڈا ہیز گون انٹو ڈکلائن, سو ڈائیورس دا برانڈ. تو انفارچونیٹلی فار یونیلیور it has not, right, because it has bounced back with all the zeal, with all the power, with all the zing. تو یہ برانڈ لائف سائیکل از سیپریٹ فرام پروڈکٹ لائف سائیکل. تو ود ان a product life cycle, different brands would have different would be at different stages of the BLC, ٹھیک ہے. تو برانڈ لائف سائیکل ہوتی ہے, پروڈکٹ لائف سائیکل ہوتی ہے, دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. پھر ڈسکس دا ریلیشن شپ آف دی ایڈورٹائزنگ اسپائرل, وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ایٹ دی اینڈ آف دس لیکچر, which I hope you had no difficulty in understanding. اور اس پہ ہم نے ایگزامپلس دیں, کوک کی, پھر ایگزامپل دی ہم نے سیمسنگ کی. تو یہ وہ لرننگ آبجیکٹیوز تھے جو آج کے لیکچر کے حوالے سے تھے اور جن کو ہم نے ہوپ فلی ان ڈیٹیل کور کیا, اور آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. پھر ہم جب ڈسکشن بورڈز پہ آئیں گے تو یو وڈ ہیو questions related to it, topics related to it, which would help you in discussing these things very easily. With this, I conclude today's lecture and see you at the end of this lecture. اور ہم at the end of the جو لیکچر اینڈ ہے کورس کا, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور سمرائز کریں گے جتنے ٹاپکس ہم نے کور کیے ہیں, so that we could sum it up in a better and rightful manner. Thank you so very much. اللہ حافظ.